बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम अलकलाम के साथ मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, कुरान करीम मुसलमानों की तालीमात का महवर व मरकज़ होना चाहिए, और यह उस वक्त ही मुमकिन होगा जब हम कुरान करीम को समझने की तरकीब करेंगे, कुरान करीम को समझ कर पढ़ने की तरफ हम तवज्जो करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया है, इसके दो हिस्से हैं। पहले हिस्से के अंदर हम कुरान करीम को समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरा हिस्सा ख़ास तौर पे हमने रखा है अपने अहद के जो सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत हैं, उससे मुताल्लिक़ हमारे पास कुछ सवालात होते हैं और उनके जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। इन दोनों हिस्सों के लिए हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहिब, और मेरी सवालात के मामले में मुआवनत करेंगे जनाब शारिक रसूल साहिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो गुज़िश्ता प्रोग्राम था उसमें हमने सूरह यूसुफ से इब्तदा की थी, और सूरह यूसुफ की इब्तदाई जो चंद आयात हैं उनको समझने की, उनका फ़हम हासिल करने की कोशिश की थी। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से उसका मंशा, उन आयात का वो बयान किया था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो गुज़िश्ता हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ आयात पढ़ी थी उनको मुख्तसर बयान भी कीजिएगा, और उससे आगे जो आयात हैं उनको भी वजाहत के साथ बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सूरत यूसुफ का पहला रुकू हमने उस पर बात की थी, और बात हमारी यहाँ तक पहुँची थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब का ज़िक्र अपने वालिद हज़रत याकूब से किया था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को चंद खुशखबरियाँ दी थी, लेकिन नाज़रीन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि तीन बातें ऐसी हैं कि जो कल रह गई थी और जिनका बयान करना भी ज़रूरी था, और वो बड़ी अहम थी। सबसे पहली बात यह है कि हज़रत यूसुफ ने जो ख्वाब देखा था कि 11 सितारे, सूरज और चाँद वो सजदा कर रहे हैं, उनकी फरमाबरदारी कर रहे हैं। 11 सितारों से हमारे यहाँ आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हैं, और चाँद से, सूरज से मुराद लिया जाता है कि वालिद हैं, और चाँद से मुराद लिया जाता है आपकी वालिदा है। लेकिन इस हवाले से रूहुल मानी में इस बात को ये बयान किया गया है कि 11 सितारों से मुराद वज़ीर भी हो सकते हैं, मुशीर भी हो सकते हैं, और वो लोग के जो सरकर्दा हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो लोग भी मुराद हो सकते हैं। और इसी तरीके से सूरज से मुराद बादशाह भी मुराद हो सकता है, और चाँद से मुराद अमीर भी मुराद हो सकता है, यानी अमीर से मुराद लीडर। हमारे यहाँ लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने, अक्सर उलमा ने इसी बात को बयान किया है कि 11 सितारों से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई हैं, और सूरज से मुराद याकूब हैं, और चाँद से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। अब इससे आगे एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यानी इंसान का खुला दुश्मन, ये इंसान के जज्बात, इंसान के एहसासात हैं। और कुरान पाक में इबलीस का लफ्ज़ ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जो शैतान का लफ्ज़ है ये इबलीस के लिए भी इस्तेमाल हुआ। इबलीस के अलावा जिन्नो इंस में वो लोग के जो शर पसंद हैं और जो नुकसान पहुंचाते हैं दूसरों को, उनके लिए भी शैतान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे इस बात को बयान कर दिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से कि बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। यानी ये शर पसंदी, ये फसाद, ये दंगा और माशरे में तखरीब कारी को आम करना, ये दर हकीकत इंसान के लिए वाज़ेह दुश्मनी का पैगाम होती है। तीसरी बात जो इस हवाले से है वो ये है कि कल जब इस रकू का इख्तिताम हमने किया तो फरमाया इन्न रब्बका अलीमुन हकीम, यानी पहले अलीम है फिर उसके बाद हकीम है। अब आप ये देखिए कि इन दोनों अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं इनके दरमियान वाव का इस्तेमाल नहीं है, यानी और नहीं है। यानी इससे मुराद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला में ये दोनों सिफ़तें एक ही वक्त में पाई जाती हैं। यानी अल्लाह की ज़ात इल्म रखने वाली भी है और अल्लाह की ज़ात हिकमत वाली भी है। अब इसके बाद कुरान पाक ये बयान करता है कि अल्लाह फरमाता है कि यूसुफ और उसके भाइयों का जो ये किस्सा है, ये जो सरगुज़श्त है, फरमाया कि इसमें आयात हैं साइलीन के लिए, सवाल करने वालों के लिए।
آیات سے مراد یعنی نشانیاں ہیں۔ نشانیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، انسان سوچے اور انسان کو ماننے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور ہچکچاہٹ نہ ہو، یعنی ایک بات بالکل واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب اس سے مراد کفار و مشرکین بھی ہیں، اس سے مراد یہود بھی ہیں، اور اس سے مراد طالبین حق بھی ہیں کہ اللہ نے اس میں نشانیاں رکھ دی ہیں سب کے لیے، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر و تفکر کریں۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، برادران، یعنی 10 آپ کہہ لیجئے، اس لیے کہ 11ویں تو حضرت بنیامین تھے اور 12ویں آپ خود تھے، تو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، لیکن 2 سگے بھائی تھے، یعنی ان کی والدہ ایک تھی اور والد ایک تھے، وہ ہیں حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ تو یہاں پر 11 میں سے یعنی 10 جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، جس کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اشارہ فرما دیا تھا۔ اب اس کے بعد اب انہوں نے آپس میں مل کر ایک اجتماع کیا بھائیوں نے، اور انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے والد حضرت یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے دونوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم عصبہ ہیں۔ عصبہ سے مراد ہے کہ ہم ایک جماعت ہیں، ہم ایک گروہ ہیں، ہم جتھا ہیں، اور ہمارے والد ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارے والد واضح محبت میں مبتلا ہیں، یعنی یوسف کی اور بنیامین کی۔ اب یہاں پہ کچھ دیر کے لیے رکیے اور آپ ذرا غور کیجئے کہ وہ جو بھائی ہیں انہوں نے اپنے آپ کو عصبہ کہا تھا۔ اب عصبہ سے مراد یعنی جماعت، گروہ، کیونکہ اس زندگی میں، صحرائی زندگی میں اور قبائلی زندگی میں زیادہ بیٹوں کی اور زیادہ افراد کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی، اس لیے بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، ایک گروہ ہے، یعنی کوئی مشکل پڑے گی تو ہم اپنے والد کا ساتھ بھی دیں گے، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی جنگ کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کی کوئی پرابلم کھڑی ہوگی تو ہم اپنے باپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بجائے اس کے کہ والد ہماری طرف رجحان رکھیں یا ہم سے محبت کریں، لیکن وہ زیادہ محبت کرتے ہیں یوسف سے اور بنیامین سے۔ اب انہوں نے ایک پلان بنایا جس کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اشارہ کر دیا تھا۔ وہ پلان یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا رویہ اختیار کیا جائے، اور طریقہ یہ ہوا کہ یا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، یا پھر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ یہ پلان انہوں نے بنایا، اس پر سوچا اور گفتگو کی اور آپس میں مشورے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ پہنچ جاتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ابا جان، کیا بات ہے کہ آپ یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور جبکہ ہم اپنے بھائیوں کے خیر خواہ ہیں، یوسف کے بھی خیر خواہ ہیں اور بنیامین کے بھی خیر خواہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ سیر سپاٹے کے لیے لے جائیں، پکنک منانے کے لیے لے جائیں۔ تو یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ سامنے آتا ہے کہ اس ماحول میں اور اس علاقے میں بھیڑیا تھے، اور ایسے ہی واقعہ رونما ہوتے رہتے تھے کہ جس میں لوگوں کو بھیڑیے کھا جایا کرتے تھے، یا تو یہ بات تھی، یا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ بھئی اگر یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے تو یہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی جان نہ لے لیں اور آپ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے، جسے کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے اجازت دے دی، کیونکہ آپ کے 10 بیٹے اس بات پر اصرار کر رہے تھے، مصر تھے کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں، اور کہا کہ بھئی ہم لے کر جائیں گے تو وہاں پر یوسف علیہ السلام کھائیں گے، پیئیں گے، ہمارے ساتھ کھیلیں گے، کچھ وقت اس طرح گزار لیں گے۔ ہاں اگر یوسف کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ان کا بھئی اگر نقصان پہنچائے گا، پھر اسی بات کو بیان کیا کہ ہم تو ایک جماعت ہیں، ہم تو ایک جتھا ہیں، ایک گروہ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا یا کوئی نقصان پہنچا سکے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم تو بڑا نقصان اٹھانے والے، یعنی پھر ہمارا اس میں کیا فائدہ ہوا کہ ہم 10 افراد ہیں اور ماشاءاللہ ہم سب
مضبوط ہیں، نوجوان ہیں، توانا ہیں، طاقتور ہیں، تو ہم ایک یوسف کی حفاظت نہیں کر سکیں گے؟ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ ایک پلان بناتے، ایک منصوبہ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے جو یہ 10 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی ہے جس کا ذکر یہودا کے نام سے آتا ہے۔ جب یہ مشورہ ہوا آپس میں کہ آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو کسی کنویں میں پھینک دیا جائے، تو یہودا جو بھائی تھا اس نے یہ مشورہ دیا اور وہاں پر کہا کہ قتل نہ کرو بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دو۔ یہ آپس میں انہوں نے اس پر اجماع کیا، یعنی آپس میں اتفاق کر لیا اس بات پر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ ہم سلوک کریں۔ اب اس کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور آپ کی جو قمیص تھی وہ لے کر اس پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے وجاء علی قمیصی بدم من کذب، یعنی جھوٹا خون، وہ کسی جانور کا تھا، کسی ہرن کا تھا، کسی بھی دوسرے جانور کا تھا، وہ خون لگایا اور لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ کرتا لے کر آ گئے۔ یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ وہ کرتا لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کا آ گئے، لیکن اس دشمنی میں، اس عداوت میں، اس بغض میں، اس حسد میں وہ یہ سوچ ہی نہ سکے کہ اگر حضرت یوسف کو بھیڑیا نے کھایا ہے تو پھر وہ کرتا بھی پھٹنا چاہیے تھا، یا وہ کرتا بھی حضرت یوسف کے جسم پر نہ رہتا اگر بھیڑیا نے کھایا تھا، وہ کرتا بھی نہ بچتا۔ لیکن وہ کرتا لے کر حضرت یوسف کا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ جاتے اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے۔ اب قرآن پاک یہ بھی بیان کرتا ہے کہ وہ جو روتے ہوئے آئے، اور آئے کس وقت؟ عشاء یبکون وجاؤ اباہم عشاء یبکون، وہ آئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کیجئے کہ رات کا وقت انہوں نے اس کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ یہ سازش کرنے کے بعد فوری طور پر حضرت یعقوب کے پاس آ جاتے اور وہ دن کا وقت ہوتا، حضرت یعقوب علیہ السلام پھر یہ کہتے کہ بھئی چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور جا کر ہم یوسف کو تلاش کرتے ہیں، اور ممکن ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مل جاتے اور وہ کنویں تک بھی پہنچ جاتے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہائش سے آپ کے گھر سے تقریباً کوئی 12 میل کے فاصلے پر یہ کنواں تھا۔ اب بھائیوں نے یہ پلان بنایا کہ دن کے وقت اگر جائیں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اس کنویں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ، حضرت یوسف کی تلاش میں ہمارے ساتھ نکل پڑیں گے، تو وہ رات کے وقت حضرت یعقوب کے پاس پہنچے تاکہ حضرت یعقوب ایسے وقت میں ہمارے ساتھ باہر بھی نہ نکل سکے اور یوسف کو تلاش بھی نہ کر سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کوئی لائٹنگ تو تھی نہیں، کوئی ایسا ارینجمنٹ تو تھا نہیں کہ جس کی روشنی میں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر یوسف علیہ السلام کو تلاش کر لیتے۔ اب یہاں پر خواتین و حضرات ایک بڑی اہم بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو کنویں کا ذکر کیا اس کے لیے غیابت الجب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان میں بئر بھی کنویں کو کہا جاتا ہے۔ بئر وہ کنواں ہوتا ہے کہ جس کی 4 دیواری بنی ہوتی ہے، منڈیر جس کی بنی ہوتی ہے باقاعدہ طور پر۔ یہ جو غیابت الجب کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت وہ کنواں ہوتا ہے کہ جس کی منڈیر وغیرہ نہیں ہوتی، اور اگر کچھ ہو تو وہ کچا جو مٹی سے، گارے سے یا کچھ تھوڑا بہت بنایا ہوتا ہے، اور یہ گہرا بھی ہے۔ قرآن پاک نے اس کے لیے غیابت کا لفظ استعمال کیا، اور غیابت کا مطلب ہی یعنی تاریکی یا گہرا کنواں جو ہے وہ مراد غیابت الجب سے۔ اب یہ جو کنواں تھا یہ کہاں پر موجود تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جہاں پر رہائش تھی اس سے 12 میل کے فاصلے پر، اور اسی طرح دریائے اردن کا جو کنارہ ہے وہاں پر ایک بستی ہے جس کو تبریہ بستی کہا جاتا ہے۔ اب تبریہ بستی کے ساتھ یعنی آگے جب دمشق کی طرف جاتے ہیں تو اس سے بھی 12 میل کے فاصلے پر یہ کنواں آتا ہے۔ اب تبریہ کے بالکل برعکس یعنی سامنے جو بستی ہے وہ بستی ہے ناصریہ، جسے انگلش میں نزیرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بستی ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے مسیح ناصری کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ بستی جو ناصریہ بستی کہلاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر پیدائش ہوئی، اس لیے آپ کو مسیح ناصری، اور آپ کے جو متابعین ہیں، آپ کے پیروکار ہیں، ان کو پھر نصارہ کہا جاتا ہے، یا ان کو ہم نصرانی لفظ ان کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو
یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ فلسطین کا علاقہ بنتا ہے تو یہ 12 میل کا تقریباً فاصلہ بن جاتا ہے کہ جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا یہ کنواں وہاں پر واقع ہے۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو لے کر اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں اور روتے ہوئے آتے ہیں۔ اب یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر قرآن پاک بات کو دوسری طرف لے کر جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا تو زیادہ وقت نہیں بیتا تھا، یعنی اگر زیادہ وقت بیت جاتا تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جان کے لیے بھی خطرہ ہوتا، تو اسی دوران ہی پھر وہاں سے قافلے کا گزر ہوتا ہے۔ واضح بات ہے کہ قافلوں کا جو پرانا طریقہ کار تھا وہ یہی تھا کہ قافلے کے آگے ایک شخص چلتا رہتا ہے اور کبھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کنویں کی تلاش بھی کی جاتی ہے، وہی شخص پھر پانی جمع بھی کرتا ہے، مشکیزے میں ڈالتا ہے یا ڈول ہوتا ہے یا کوئی برتن ہوتا ہے اس میں جمع کر لیتا ہے قافلے والوں کے لیے۔ اب یہ شخص جب کنویں پہ پہنچتا ہے اور یہ اس کنویں میں جب پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں، یعنی وہ دیکھتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے، آپ کی خوبصورتی سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو قافلہ ہے یہ سودا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے شراؤہ کا لفظ استعمال کیا۔ اب یہ جو شراؤ کا لفظ ہے اس کا مطلب خریدنا بھی ہوتا ہے اور اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے باہر نکال لیا گیا تو پھر وہاں پر آپ کے جو برادران تھے، برادران یوسف، وہ پھر وہاں پر پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو ہمارے بھائی ہیں، اگر تم ان کو خریدنا چاہتے ہو، لینا چاہتے ہو تو پھر ہمیں اس کی قیمت دو۔ اور پھر برادران یوسف نے قافلے والوں سے بہت ہی کم قیمت پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ تو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ جو قرآن پاک بیان کرتا ہے تو شراؤ کا مطلب ہے خریدا۔ کس نے خریدا؟ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ کن سے؟ برادران یوسف سے۔ یعنی اتنے ظالم بھائی تھے، اتنے جابر بھائی تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھی پھینک دیا، لیکن پھر اس کنویں کے آس پاس پھرتے رہے اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یوسف پھر زندہ باہر آ جائے، اور جب باہر آئے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یعقوب تک پہنچ جائے، ہمارے والد تک۔ تو وہ اسی خبرگیری میں رہے، جاسوسی میں رہے۔ قافلے والوں سے انہوں نے پھر اس پر بات کر کے کم ہی قیمت پر اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام پھر آگے مصر کے بازار میں پہنچتے ہیں اور وہاں سے پھر جو عزیز مصر قرآن پاک کہتا ہے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور پھر وہ اپنے محل میں آپ کو لے کر آیا۔ یہاں پر آخری بات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ تو ایک تھی، لیکن جو باقی جو 10 بھائی تھے ان کے مائیں مختلف تھیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان ماؤں کا یہ کردار تھا کہ وہ اپنے بچوں میں حسد، بغض اور کینہ کا بیج بوتی رہتی تھی، یعنی یوسف کے بارے میں بھی نفرت پیدا کرتی تھی، حسد پیدا کرتی تھی، بنیامین کے بارے میں بھی، اور ان بچوں کو 10 بیٹوں کو یہ کہتی تھی کہ یعقوب یعنی آپ کے والد آپ کے ساتھ انصاف اور آپ کے ساتھ عدل نہیں کر رہے۔ والدہ جو ہوتی ہے، ماں جو ہوتی ہے، اس کی پرورش میں اور اس کی سرپرستی میں اگر کوئی خامی اور غلطی ہو، اس کا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد میں حسد بھی آتا ہے، بد اخلاقی بھی آتی ہے، بغض اور کینہ بھی آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ چونکہ ان کے بچپن میں وفات پا گئی تھی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر خاص توجہ کے ساتھ، اور یہ حقیقت ہے اور فطری بات ہے کہ جب ماں بچوں کے بچپن میں دنیا سے چلی جاتی ہے تو باپ کی توجہ پھر اپنے ان بچوں پر زیادہ ہوتی ہے جو بچے کم عمر ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ بھی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ یوسف اور بنیامین پر تھی، اور دوسری وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سعادت مندی، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، اس نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی توجہ کو اپنی طرف کر لیا تھا۔ بہت شکریہ مانی صاحب، بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر آپ نے جو دوسرا رکوع ہے اس کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے، اور اب سٹوری آہستہ 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 آگے جانا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اندر وہ جو انٹرسٹنگ پہلو ہے وہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے۔ میرے پاس کچھ سوالات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں لینا ہے ایک وقفہ۔ ناظرین، ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک امانہ صاحب. کچھ سوالات ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ کی گفتگو کے دوران وہ میرے ذہن میں پیدا ہوئے. اچھا, ایک تو سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ مجھے اس پوری گفتگو سے جو چیز سمجھ آئی اور جو بہت اہم پہلو ہمارے معاشرے میں لوگوں کو اور خاص طور پہ وہ جو ابھی والدین بنے ہیں, والدین بننے کی طرف جا رہے ہیں, یا ان کے چھوٹے بچے ہیں, بڑے بچے ہیں, تو اس حوالے سے اب دیکھیں اس قصے کے اندر باپ کا کردار ہے, بھائی کا کردار ہے, چھوٹے بھائی کا ہے, بڑے بھائی کا ہے, آگے جا کے ہمیں پھر جو سب سے چھوٹا بھائی ہے اس کا کردار بھی نظر آتا ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کا, والدہ کا کردار جیسے آپ نے ابھی بیان کیا ہے. تو آپ بیان کیجئے گا کہ اس قصے کو سامنے رکھ کے ہر فرد کے لیے, والد, والدہ, بھائی, ٹھیک ہے, بہن, باقی جو رشتے ہیں, ان کے لیے کیا سبق ہے اور کس طریقے کا ان کا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک لفظ ہمیشہ بولا کرتا ہوں کہ ہمیں خدائی ونڈ جو ہے نا, خدا کی ونڈ, خدا کی تقسیم, اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ محنت جو ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے, کوشش کو, وہ اپنی جگہ پر ہر انسان کو کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے. ایک بات, خدا کی تقسیم پر جب انسان راضی ہو جاتا ہے نا, تو پھر یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی شخص جو ہے وہ علم میں زیادہ ہوتا ہے, کوئی علم میں کم ہوتا ہے. بالکل بالکل. کسی کو مواقع زیادہ ملتے ہیں, کسی کو مواقع آگے بڑھنے کے کم ملتے ہیں, کسی میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, کسی میں صلاحیت کم ہوتی ہے. یہ انسان کے لیے آزمائش بھی ہے, اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہے, اور یہ قدرت نے ایک کائنات کا نظام چلانے کے لیے ایک سسٹم بھی بنایا ہوا ہے کہ اس کائنات کو کیسے چلایا جائے, انسانی معاشرہ, انسانی سماج کیسے چلے گا. ایک بات تو بنیادی یہ ہے کہ خدا کی جو ونڈ ہے نا, خدا کی تقسیم ہے, اس پر راضی ہو جائیں, ہمیں راضی ہونا چاہیے. لیکن پھر میں دوسرا جملہ یہ بول رہا ہوں کہ ہمیں اس کے ساتھ عمل اور کوشش, وہ اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنا حصہ ہمیں لینا چاہیے, مانگنا چاہیے. صحیح. اپنی کوشش, وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر. بالکل صحیح. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کسی کے لیے حسد نہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین فرمائی کہ حسد سے بچو, اس لیے کہ حسد ایسی بیماری ہے کہ یہ جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا, اسی طرح حسد حسنات کو, نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو دوسری بات جو ہمیں یہاں سے ملتی ہے وہ حسد ہے. اچھا, اب یہاں سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ والدہ کو خاص طور پر, اس لیے کہ بچوں کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اگر ہم اپنے سماج کو, اپنے معاشرے کو سامنے رکھ لیں, آپ دیکھیے کہ اکثر طور پر والدین, والد خاص طور پر باپ, وہ صبح گھر سے چلا جاتا ہے, تجارت, کاروبار, کوئی ملازمت وہ کرتا ہے, لیکن ماں کے ساتھ بچوں کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو ماں اپنا ایک تو کردار پیش کرے, دوسرے نمبر پر بچوں کی اچھی تربیت کرے. اور اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو نقطہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ کسی کی دولت سے, کسی کے پیسے سے, کسی کی شہرت سے اور کسی کی عزت سے جلنا نہیں ہے. یہ بنیادی بات ہے. اب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال, یعنی برادران یوسف کا, کہ کیا ہوا, آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کی اور یہاں تک کہ کنویں تک بھی پہنچ گئے. بعد مفسرین کے نزدیک یہ صورتحال بھی ہے کہ بھئی یہ اگر زندہ بھی ہے, بچ جائے, کہیں پھر یہ واپس نہ آ جائے, اور پھر قافلے والوں کے ساتھ سودے بازی کر کے پھر یعنی اپنی طرف سے وہ پورے انجام تک ان کو پہنچانے کے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ کانٹا جون سا ہے نکل جائے. یعنی جیسے قرآن پاک نے کہا نا, وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ. مفسرین نے ایک معنی تو اس کا یہ لیا نا کہ اس کے بعد جب یوسف کو تم کنویں میں پھینک دو گے, مسئلہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد تم نیک بن جانا. وہ جیسے کہتے ہیں کہ بھئی بلی 100 چوہے کھا کے حج کو چلی, تو یہ صورت بن جاتی ہے. یعنی یہ برائی کر لو, یہ برا کام کر لو, اس کے بعد پھر نیک ہو جانا, توبہ کر لینا, توبہ کر لینا. ایک تو مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا. لیکن اگر دوسرا مطلب ہم دیکھیں نا, وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ سے مراد یہ ہے کہ جو یہ پریشانی, جو اضطراب تمہارے اندر ہے نا, اس اضطراب اور اس پریشانی کا حل یہی ہے کہ یوسف کو جا کر یا تو قتل کر دو یا پھر اسے کنویں میں پھینک دو, تو اس طریقے سے تم اس پریشانی سے بچ جاؤ گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے, اللہ کا جو پلان ہے, اللہ کا جو منصوبہ ہے, وہ اپنی جگہ پر کام کر رہا ہوتا ہے, غیر محسوسانہ طور پر کام کر رہا ہوتا ہے. انسان بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں جسمانی طور پر بھی طاقتور ہوں, میں نوجوان بھی ہوں, میرے پاس اختیار بھی ہے, اقتدار بھی ہے, سب کچھ میرے پاس ہے, تو کون مجھے شکست دے سکتا ہے.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ایک پلان جو ہے واللہ غالب علی امرہ، جیسے آگے جا کر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے، اس کا جو منصوبہ ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو باور کر لے اور ان باتوں کو سمجھ جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر بحیثیت بھائی ہو، بحیثیت بیٹا ہو، بحیثیت باپ کے ہو، بحیثیت بیوی یا ماں، تو پھر ایک بڑا بھرپور کردار، ایک صالح کردار اس کا پھر معاشرے میں بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز خاص طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس کے اوپر آپ نے بھی خاص طور پہ ایک الٹرنیٹ جو ایک تو ہمارے ہاں ایک اس کی تشریح بیان کی جاتی ہے نا کہ بھائیوں نے پھر سجدہ کیا، وہ آخر میں جا کے جب ہم دیکھتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی بتا دیا تھا کہ اس طرح اس کی تعبیر ہے۔ تو دوسری آپ نے الٹرنیٹ اس کا ایک ویو اور بھی دیا ہے کہ اس سے مراد بادشاہ ہے، یا اس سے مراد جو بڑے لوگ ہیں، صاحب اقتدار لوگ ہیں۔ اچھا، جب ہم پہلی اس کو تشریح کو لیتے ہیں تو اس میں ایک خاص طور پہ ہمارے ہاں تو مشہور وہی ہے نا کہ بھائیوں نے پھر سجدہ کیا، پھر والد نے سجدہ کیا۔ تو جب ہم اپنے معاشرتی لینز کے اندر اس کو دیکھتے ہیں تو سورج سے مراد تو حضرت یعقوب ہو گئے، چاند سے مراد والدہ ہے۔ ایک تو والدہ ہیں نہیں، ٹھیک ہے، وہ فوت ہو چکی ہیں، تو پھر اس کی تعبیر کہ اگر ہم پہلی اس تشریح کو لیں تو اس کی تعبیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ والد سجدہ کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں تو جو ایک خاص طور پہ ادب اور ان چیزوں کا کانسیپٹ دیا جاتا ہے وہ اور چیز جو ہے نا وہ کانٹیکسٹ میں دیا جاتا ہے، تو اس کو بھی آپ واضح کیجیے گا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے والدہ کے حوالے سے کہا، دیکھیے وہ سگی ماں تو نہیں ہے، لیکن باقی ماؤں میں سے کوئی ماں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پالا پوسا، بنیامین کو، تو وہ جو دیگر آپ کے ازواج ہیں ان میں سے کوئی والدہ بھی مراد ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ بھی بات ہوگی، لیکن یہ جو میں نے ابھی آپ کو ایک حوالہ دیا روح المعانی کا، علامہ آلوسی نے اس کا ذکر کیا ہے، اگرچہ یہ بات زیادہ مشہور نہیں ہو سکی تو لیکن یہ بات بہرحال انہوں نے لکھی ہے، لیکن زیادہ مشہور یہی بات ہے کہ چونکہ بھائیوں نے سازش کی تھی اور ان کا پلان تھا، ان کا منصوبہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا یا کنعان سے نکال دینے کا، تو لہٰذا اگر 11 ستاروں سے مراد اگر وہ بھائی لیے جائیں تو وہ زیادہ قرین قیاس معنی بن جاتا ہے، اس لیے کہ جو حسد کر رہا ہے، جو منصوبے بنا رہا ہے، جو سازش کر رہا ہے، آخر وہی ایک دن آ کر آپ کے سامنے جھک جاتا ہے، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، یا فرما بردار یا محکوم یا مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ معنی زیادہ قرین قیاس بھی ہے، تو اس لیے ہمارے مفسرین کرام نے یہ زیادہ معنی اس کو اختیار کیا، اسی کو اڈاپٹ کیا ہے۔ لیکن میں نے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ بھی ایک سوچ یا ایک یہ فکر بھی ہمارے ہاں موجود ہے، اگرچہ کم مفسرین کے ہاں ہے۔ بالکل بالکل صحیح، اور اس کو بیان بھی کم کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے اپنی گفتگو کے اندر اس کا حوالہ بھی دیا ہے، اس کا مختصر ذکر بھی آپ نے کیا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تفصیل سے آپ تھوڑا بات کیجیے گا۔ ہم نے دیکھا کہ حسد، بھائیوں کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا، وہ کس بنیاد پہ ہوا؟ قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ یوسف اور بنیامین یہ دونوں باپ کو بالکل باپ کو ہم سے زیادہ جو ہے نا وہ قریب ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ نے اس کے اوپر توجہ بھی دلائی، لیکن ایک جدید ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باپ کا کردار جو ہے وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ خود ایک بچے کے ساتھ زیادہ پیار، محبت، الفت اور یہ چیز رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس علم ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن آٹومیٹکلی ہیومن نیچر کے اندر تو وہ چیز آئے گی نا کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ بھی۔ تو کیا معاذ ایسا تو نہیں ہے، مطلب ہمارے ہاں ایک چیز کے ذہن میں لایا جاتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود اس چیز کا وہ بنے تھے، وجہ کہ بے حسد اور کینہ اور بغض جو ہے وہ حضرت یعقوب کی اس تربیت کی وجہ سے بنا؟ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ بھائیوں میں جو یہ جذبہ حسد کا تھا، یہ اس کا سارا فساد تھا کہ جہاں سے یہ سارا مسئلہ بگڑا۔ صحیح ہے، جب انسان اپنی منفی سوچ کے ساتھ چلتا ہے نا، اس کو سب کچھ منفی نظر آتا ہے، نیگیٹو نظر آتا ہے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو در حقیقت انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے ہی کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، انسان کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہیں، لیکن انہوں نے اس کی وجہ، اس کا سبب یہ بنایا کہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ الیہ منا ونحن عصبہ، کہ حضرت یوسف سے اور بنیامین سے یا صرف حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کم محبت کرتے ہیں۔
تو یہ جو بات تھی یہ در حقیقت اسی منفی سوچ کی ہی عکاس بنتی ہے کہ جو انہوں نے سوچا انہوں نے اسی کو پھر ہی اپنے اوپر طاری کر لیا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ایک نظام انسان کا ایسا بنایا ہے، انسانی وجود کا، نفسیات کا، انسانی سوچ اور فکر کا، کہ انسان جو سوچتا ہے نا اس کو سب کچھ ویسا ہوتا ہوا نظر آتا رہتا ہے. تو پھر اسی کے مطابق سب کچھ حالات اور جو سامنے ہوتا ہے وہ اسی میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. اگر انسان مثبت سوچے تو وہ مثبت ہی آپ کو ماحول اور سب کچھ نظر آتا ہے. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو بیج یہ بویا گیا، جو ان کے اندر موجود تھا کہ یوسف علیہ السلام سے لاگ بازی، حسد، جیلسی، بغض، کینہ، اس نے اصل میں ان کو یہاں تک پہنچایا کہ ایک تو یوسف علیہ السلام کی جان کے بھی دشمن بن گئے. اب واضح بات ہے، دیکھیے کوئی شخص بھی بڑے سے بڑا بھی مجرم ہو وہ اپنے جرم کو جسٹیفائی تو کرے گا نا. بالکل وہ کچھ کرنے جائے گا. شیطان کا معاملہ جو قرآن پاک نے کہا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، اس کا معاملہ یہی ہے کہ وہ انسان کو اس طریقے سے شیشے میں اتارتا ہے کہ انسان اپنے غلط سے غلط فعل کو بھی جسٹیفائی کر لیتا ہے، نفسیاتی حوالے سے بھی مان لیتا ہے کہ مثلا بڑے سے بڑا جرم ہو، کر چکا ہو یا کرنے والا ہو، دونوں صورتوں میں وہ کوئی نہ کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نکال لے گا. بالکل سامنے لے آتا ہے. یہ در حقیقت وہ جسٹیفیکیشن ہے. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے عقیدے کے مطابق بحیثیت مسلمان قرآن پاک اور جو ہمارے جو الہامی کتب ہیں ان کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. تو اللہ کا جو پیغمبر ہے وہ اللہ کی وحی کے تابع ہوتا ہے. ایسے ہی ہمیں وہ بات نظر بھی آتی ہے کہ کس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب نے کہا اور وہ جو مکالمہ ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر جو خرابی ہے وہ بھائیوں کے اندر ان کے اندر موجود یعنی ہے، اس نیگیٹو سوچ کے اندر یہ خرابی. ایک تو یہ بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ یوسف اور بنیامین سے جو محبت ہے اگر ماں فوت ہو جائے تو واضح بات ہے کہ اپنے ان بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو ابھی کم عمر ہیں، جو محتاج ہیں. باقی جو بھائی ہیں وہ ماشاءاللہ طاقتور ہیں، اسبا اپنے آپ کو وہ کہہ رہے ہیں، شادی شدہ ہیں، مالدار ہیں، کمانے والے ہیں، طاقتور ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. تو ایسے بچے جو ان سے ہوتے ہیں وہ اکثر طور پر ماں باپ اس طریقے سے ان پر توجہ نہیں کرتے. اگر وہ بڑے اب یہ سمجھنے لگ جائیں کہ جی ہمیں اس طرح کی محبت نہیں ہے تو یہ بات غلط ہوتی ہے. تو محبت جو ہے وہ ساری اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن توجہ کا حقدار کوئی زیادہ ہوتا ہے اور کسی پر توجہ کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. ہوتی ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے اور بہت سے سوالات ابھی ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم نے ایک وقفہ لینا ہے، ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد پھر ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم آئیں گے. ناظرین یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین میں نے پروگرام کے شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہمارے پاس اپنے عہد سے ریلیٹڈ کچھ سماجی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی موضوعات پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شارق رسول صاحب. شارق بھائی، آپ سوالات اپنے جو آپ کے پاس ہیں وہ امانہ صاحب کے سامنے رکھیے گا تاکہ ان کے اوپر ہم ان کی رہنمائی لے سکیں. جی تو بہت شکریہ شعیب بھائی مجھے سوالات کرنے کا موقع دینے کے لیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جوابات کے ذریعے میرے اور میرے جیسے کئی لوگ جن کے مذہب سے متعلق ابہام ہیں وہ دور ہو پائیں گے. تو میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام میں ادب کا کیا تصور ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی بڑا غلطی کرتا ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنے دیا جاتا، اور اگر پوائنٹ آؤٹ کیا جائے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی تب بھی اس کو بے ادبی کہا جاتا ہے. تو اسلام میں جو اس طرز کا ادب ہے کیا وہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے یہ آپ کا، اور یہ ہمارا اکثر طور پر جو بڑا ہوتا ہے نا وہ اس بڑے ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اکثر طور پر ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک نے اس میں ہماری جو رہنمائی کی ہے وہ صرف اتنی سی بات ہے کہ قرآن پاک نے کہا کہ جہاں معاملہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کا واضح طور پر تو وہاں پر والدین کی آپ نے یعنی اطاعت نہیں کرنی. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جو ناجائز بات ہے اور خلاف دین ہے بات، خلاف اخلاق ہے بات، تو اس بات پر تو اگر والدین بھی کہتے ہیں، کوئی بڑا بھی کہتا ہے تو آپ نے ان کی بات کی اطاعت یا فرما برداری یا ان کی بات کو نہیں ماننا. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر سوال کرتے ہیں یا اگر آپ پوچھتے ہیں تو اس کی دین میں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. یعنی یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے
والدین سے بھی کیا جا سکتا ہے، اساتذہ سے بھی کیا جا سکتا ہے، بڑوں سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اختلاف کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے، لیکن معاملہ وہاں پر پھر آتا ہے کہ جہاں پر ہم کسی مسئلے کو ذاتیات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، پرسنل، یعنی خاص طور پر ہمارے ہاں جو بڑا ہوتا ہے نا، وہ اکثر طور پر اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بات چاہے غلط بھی ہے نا، یہ چھوٹا جو ہے یہ میری بات کو مانے ہر صورت میں۔ یہ انداز اور یہ طریقہ بالکل، یعنی آپ اگر دین کی بات کہیں تو دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر یہ کہ آپ کے ایک معاشرتی ایک جسے ہم کہتے ہیں روایات ہوتی ہیں، ایک طریقہ، ایک اقدار اور ویلیوز ہوتی ہیں، اس میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کسی مسئلے پر اگر بات کر رہے ہیں تو آپ جس طرح بڑے کو اختلاف کا حق ہے اسی طرح چھوٹے کو بھی اختلاف کا حق ہے۔ ہاں ایک بات ہے جو سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کرتے ہوئے ہم حد سے آگے اس طرح بڑھ جاتے ہیں کہ چھوٹا بڑے کا خیال نہیں کرتا اور بڑا چھوٹے کا خیال نہیں کرتا، یعنی وہاں پر پھر اختلاف کے جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جسے ہم مینرز کہتے ہیں، پھر ان کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم اختلاف کر رہے ہیں تو اختلاف پر اگر ہم ایک دوسرے کی بات کو یا تو مان لیں، اگر نہیں مان رہے تو ٹھیک ہے، آپ کی بات آپ کے ساتھ ہے، میری بات آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دباؤ کا طریقہ ہوتا ہے بڑے ہو کر دوسرے کو دبانے کا، تو میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ کسی طرح بھی درست نہیں ہو، بلکہ چھوٹے بچوں کی اور چھوٹوں کی جو ایک ان کی جو ایک ذہنی تربیت ہوتی ہے، فکری تربیت، وہ بھی ان کی رک جاتی ہے اور ان کی شخصیت جو ان سے وہ مسخ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا والدین ہوں، اساتذہ ہوں، بڑے ہوں، وہ اختلاف کرنے والے نوجوانوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو ان کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ مزید سوال کریں۔ ان کی شخصیت اس طرح پروان چڑھتی ہے، اگر جتنا ہم دباتے چلے جائیں گے تو گویا کہ وہ ایک خوف میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر وہ ان کی جو شخصیت ہے اس میں کانفیڈنس نہیں ہوگا، اس میں اعتماد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میں تو اس بات کے حق میں ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں تو پورا حق دیتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے اختلاف کریں تو میں آپ کے اختلاف کو ہمیشہ ویلکم کہتا ہوں اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے بھی کہا کہ دین میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام میں یہ بھی تو سننے میں آتا ہے کہ جو ہمیں بڑے کے تابع ہونا چاہیے، اور کئی بار اکثر بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سوال نہ کرے، یعنی کہ چپ چاپ قبول کر لو۔ تو یہ بھی باتیں سننے میں آتی ہیں ہمارے کلچر میں، رائٹ ہے؟ دیکھیے، ایک چیز ہے کلچر اور ایک ہے دین۔ ہمارے ہاں اکثر جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سنتے زیادہ ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم اپنے گھر سے اپنے بڑوں سے سنتے رہے، سوشل میڈیا، ہماری نانی ہے، دادی ہے، بزرگ ہیں، تو وہ ہمارے یہاں ایک لفظ بولتے ہیں سینہ بسینہ علم ہوتا ہے۔ اب وہ سینہ بسینہ علم دیتے رہتے ہیں وہ، لیکن انہوں نے بھی نہیں دیکھا ہوتا کہ آیا کہ یہ بات درست ہے یا غلط ہے۔ یا آج جیسے آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت کچھ موجود ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم اپنے مذہبی طبقے سے بھی بہت کچھ سنتے رہتے ہیں۔ تو سن کر جو معاملہ ہوتا ہے اس سے پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دین یا مذہب یا آپ کسی بھی فلسفہ کی بات کر لیں یا کسی بھی حوالے سے کر لیں تو وہ غلط فہمیاں ہمارے ہاں مسکنسیپشنز جو ان سی ہیں وہ پروان چڑھتی رہتی ہیں۔ اسلام میں ہرگز ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ اطاعت و فرما برداری کریں، مشروط اطاعت ہے۔ مشروط سے مراد یہ ہے آپ کا حکمران ہے، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، لیکن مشروط کرنی ہے، یعنی وہ باتیں کہ جو اخلاق کے خلاف نہیں ہیں، جو دین کے خلاف نہیں ہیں، احکام کے خلاف نہیں ہیں، آپ ان میں کبھی بھی اپنے حکمران کی پیروی نہیں کریں گے۔ باقی جو معاشرت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے آپ ان چیزوں میں اپنے حکمران کی پیروی کرنے کے آپ پابند ہیں۔ باقی جو ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان میں ڈسکشن کرنا، گفتگو کرنا، اس میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ میری رائے کو فالو کریں۔ آپ کی اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے اور میری اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ اگر میں آپ سے اختلاف کروں مذہب میں یا سیاست کے لحاظ سے تو وہ میں کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ بالکل آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور میں آپ کے اختلاف کو بھی ویلکم کہوں گا، اور اگر آپ ایک جدا نظریہ، جدا سوچ مجھ سے اگر رکھتے ہیں تو وہ آپ کا پورا حق ہے، شخصی حق ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا تو جو والد ہوتا ہے وہ بیٹ سے کوٹ رہا ہوتا ہے اپنے بچے کو، اور یعنی کہ سپریشن ہو جاتی ہے کئی بار مذہبی نظریات کی بیسس پر، اکٹھے نہیں رہ پاتے۔ تو کیا اسلام میں ایسی صورت ممکن ہے کہ جو گھر کے افراد ہیں وہ الگ الگ نظریات کے باوجود اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، اب جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا نا، یہ ایک حدیث ہے جو کوٹ کی جاتی ہے۔ اچھا،
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حدیث پر بھی محدثین نے باقاعدہ بحث کی ہے، گفتگو کی ہے کہ آیا کہ یہ بات کیسے رواج پا چکی. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں. ہمارے ہاں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ہماری فیور میں ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کو مشہور کیا جاتا ہے، اس کو پروان چڑھا دیا جاتا ہے. ہاں، پولیٹیسائز آپ کہہ لیں، یا یہ ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر بڑا یہ جب دیکھتا ہے کہ بھئی اس حدیث سے یا اس قرآن کی آیت سے میرا یہ حق زیادہ ترجیح حاصل کر لیتا ہے یا میں زیادہ غالب ہو جاتا ہوں، تو وہ اس بات کو پھر زیادہ ہمارے معاشرے میں ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے. یہ ایک انداز ہمارے معاشرے میں، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک بات ہے کہ آپ کا نظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک نظام کو اپنے گھر میں یا اپنے ادارے میں یا کہیں پر بھی آپ موجود ہیں تو واضح بات ہے کہ جو آپ کا باس ہوتا ہے آپ اس کے جو احکام جاری ہوتے ہیں آپ اس کی پیروی کرتے ہیں. ایک صورت گھر کی یہ بن جاتی ہے کہ جیسے باپ ہے گھر میں، بڑا ہے، سرپرست ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، یعنی معاشی حوالے سے بھی وہ بچوں کو ہر طرح کے اسسٹنس مہیا کرتا ہے، تعلیمی حوالے سے بھی مہیا کرتا ہے اور دیگر حوالے سے بھی اپنے بچوں کو پورا ان کی مدد اور ان کا تعاون کرتا ہے. تو واضح بات ہے کہ جب پہلو آ جاتا ہے اخلاقی حوالے سے، تربیتی حوالے سے، تو پھر اس کی یہ بھی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہدایت کرے، ان کی رہنمائی کرے، ان کو اس کے بارے میں راغب کرے، بتائے. اور خاص طور پر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، بالغ عاقل ہو جاتی ہے، پھر تو شریعت اس کو اس کا پابند نہیں ٹھہراتی. ہاں، نصیحت کا جو معاملہ ہوتا ہے، ایڈوائس کا معاملہ، بتانے کا معاملہ، رہنمائی کا معاملہ، یہ سلسلہ وہ ساری زندگی جب تک ایک باپ کی سرپرستی میں ہے یہ معاملہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے. لیکن بڑوں کو ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. یعنی جب آپ نتائج کو مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ جو میں نیکی کا کام کرنے والا ہوں یا کہنے والا ہوں، آیا کہ اس پر میں کیا سٹیپ لوں گا، اس کے کیا نتائج نکلیں گے. تو پھر والدین کو حکمت کا جو پہلو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو اس سے نتیجہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا. تو اس نتیجے کو مد نظر رکھ کر پھر والدین کو اپنے انداز کو، تبلیغ کو یا دعوت کو یا نصیحت کو پھر اس کو مولڈ کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کے مطابق اولاد کی تربیت بھی کرے اور ان کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا شہری پھر ان کو بنانے میں معاون ہو. نہ یہ کہ بچے بالکل ہی دوسری انتہا پر جا کر کھڑے ہو جائیں اور اپنے باپ سے، اپنے خاندان سے اور اپنے سب لوگوں سے باغی ہو کر ایک طرف ہو جائیں. تو یہی بات بھی بڑی نقصان دہ پھر ہو جاتی ہے. بالکل، یہ بغاوت والا جو عنصر ہے یہ بچوں کے اندر بہت زیادہ دیکھنے میں آیا، اور خاص طور پہ جدید دور کے مطابق جن کی تربیت ہوتی ہے. تو بڑی خوبصورت باتیں آپ نے جو ہے نا وہ اس طرح کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات میں رکھی. شارق، آپ کے ساتھ، آپ کے پاس بہت سے سوالات ہوں گے لیکن ہمارا جو وقت ہے وہ ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس طرح کے سوالات لیں. بڑی خوبصورت آپ نے ڈسکشن کی، امانہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ناظرین، ہم نے قرآن کریم پہ بات کی، ہم نے ایسے سوالات پہ بات کی جو معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، جو معاشرے کے اندر پوچھے جاتے ہیں. اسی طرح کے اور بہت سے سوالات ہیں. ہمارا جو وقت ہے وہ ختم ہونے کے قریب ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گریں کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.